अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शरीफ फैमिली की एक करीबी खातून है जिससे शरीफ फैमिली ने बड़ा नवाजा भी है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी नजर आती हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नजर आती हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी नजर आती हैं। वो अमेरिका गई और अमेरिका में उन पर कयामत टूट पड़ी, उन पर बिजलियां गिर गईं और अमेरिका में वो लावारिस हो गई, या फिर ये कह लीजिए कि बेयारो मददगार उनको छोड़ दिया गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो इस सिस्टम के गले की हड्डी बन गई और अभी तक वो सिस्टम के यहां पर गले में जाके अटक गई है। ना उसे ये सिस्टम निगल पा रहा है, ना उगल पा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो निश्तर बरसाए जा रहे हैं इन पर, और इनके पास उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई हल नहीं है और कोई जवाब नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर है कि मेरी तबीयत नासाज थी, आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। इस हवाले से कल भी मैंने एक वीलॉग आपके साथ शेयर किया था, उसमें आपको बताया था। अब मजीद उसमें डेवलपमेंट हुई है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, आपको याद होगा कल मैंने आपको शम्मा जोनेजो नामी एक खातून के बारे में बताया था। आज मैंने कहा कि वो शरीफ फैमिली की करीबी है और उन पर कयामत टूट पड़ी है। क्या हुआ दोस्तों? अचानक से एक ट्वीट आता है शम्मा जोनेजो नामी एक ट्विटर अकाउंट से। उसके ऊपर पहले शम्मा जोनेजो था, फिर उन्होंने डॉक्टर शम्मा जोनेजो कर दिया कि जी मैं एयरफोर्स के फलां तैयारे में जनाब मैं अमेरिका गई हूं और यूएन की जो जनरल असेंबली का सेशन है उसमें शिरकत के लिए ये वो। फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। यानी वो तासुर देती हैं कि जिस तैयारे में वजीर आजम साहब और उनकी कैबिनेट, उनकी टीम और उनके करीबी लोग गए हैं, यानी वजीर आजम साहब गए हैं, उसी तैयारे में मैं अमेरिका गई हूं। जो बाकी टीम के मेंबर्स थे वजीर आजम की, वो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए गए हैं। हाँ, मैं वजीर आजम के साथ गई हूं। अच्छा, वो ट्वीट जनाब डिलीट कर दी गई। फिर उन्होंने एक लंदन के चर्चल होटल का जिक्र किया कि वहां पर इमरजेंसी हो गई और मैं फिर सीढ़ियों से नीचे उतरी फाइलें लेकर। उनसे किसी ने सवाल किया कि लंदन में आप होटल में रहती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, लंदन में मेरा अपना घर है, लेकिन चूंकि मेरे पास वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स थी तो इस वजह से मुझे होटल में ठहरना पड़ा। यानी वो तासुर दे रही थी कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि सीक्रेट फाइल्स उनके पास है। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं वजीर आजम की तकरीर लिख रही हूं, मैंने तकरीर लिखी है जो वजीर आजम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल असेंबली में तकरीर की, वो बकौल शम्मा जोनेजो साहिबा उन्होंने लिखी। अब ये वावेला क्यों शुरू हुआ, ये शोर शराबा क्यों शुरू हुआ? जनाब, उनके कुछ माजी के ट्वीट्स हैं ट्विटर पर इमरान खान के दौरे हुकूमत के। जब इमरान खान साहब ने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार किया तो इस मोहतरमा ने खुलकर इजराइल की हिमायत में ट्वीट्स किए और इन्होंने इजरायली जो वजीर आजम है नेतन्याहू, उनके साथ मुलाकात को एजाज करार दिया कि उनके साथ मेरी मुलाकात मेरे लिए एजाज होगी और अगर ऐसा हो जाए तो उस तस्वीर को मैं अपनी प्रोफाइल पे लगाऊंगी। और मुताद्दिद दफा ये कह चुकी है कि पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इवन इजरायली जो ऑफिशियल अकाउंट्स है उनके साथ इसकी जो है वो ख्यालात का तबादला ख्याल भी होता है। तो इसके अलावा वो इजरायली डिप्लोमेट्स के साथ भी मिलती हैं माजी में। अच्छा, ये जब सारी कंट्रोवर्सी सामने आई, मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला ये पाकिस्तान में एक्ट्रेस थी। 90 की दहाई में, शायद हम तो तब पैदा नहीं हुए थे। ये बी या सी कैटेगरी की एक्ट्रेस थी, जो कि एक्स्ट्राज में आप या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में आप होते हैं, तो उस टाइप की थी, को खास पजीराई नहीं थी। फिर इन्होंने किसी से शादी कर ली और फिर ये मुस्तकिल लंदन चली गई और फिर ये लंदन में ही थी और फिर सोशल मीडिया पर पीटीआई को गालम गलोच और इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से इन्होंने शोहरत पाई। और फिर इनकी कुछ तस्वीरें नवाज शरीफ साहब के साथ भी नजर आई, उनकी फैमिली के साथ, और जिससे जाहिर हुआ कि ये फैमिली की बड़ी करीबी है। शहबाज शरीफ साहब के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनकी तस्वीरें नजर आई। और खैर चलते चलते फिर पता चला कि जी इसे नून लीग की हुकूमत ने सितारा इम्तियाज भी दिया है।
اب پتہ نہیں کن خدمات کے تحت ستارہ امتیاز دیا ہے، لیکن ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، کوئی ان کی اچیومنٹ ہوگی۔ پھر سین یہ ہوا جب سوشل میڈیا پر بڑی زیادہ تنقید ہوئی۔ اچھا، سٹارٹ یہاں سے ہوا کہ وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، یا کسی بھی اسمبلی میں، وہاں پر کسی سیشن میں، ان کے پیچھے یہ محترمہ بیٹھی ہیں، اور ان کی بیٹی نے وہ تصویر ٹویٹ کی کہ جی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ یہ یہاں پر میری والدہ بیٹھی ہیں۔ یقیناً بیٹی کے لیے آنر کی بات ہے، لیکن پھر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی والے اور سوشل میڈیا کتنا فاسٹ ہے، انہوں نے جناب اس کو کھریدا اور کھرید نکالا کہ یہ خاتون یہاں پر کیا کر رہی ہے، یہ تو اسرائیل کی حمایتی ہے، تو کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی مشن چل رہا ہے؟ پھر اس نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے کہ جی میں وزیر اعظم کے ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں۔ تو جب تنقید ہوئی اور وزیر دفاع سے جناب سوال کیا گیا کہ بھائی یہ یہاں پر کیوں ہے اور کیا کر رہی ہے، تو پھر وزیر دفاع صاحب ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں یہ تقریر وزیر اعظم کیونکہ مصروف تھے، اس لیے ان کی جگہ یہ تقریر میں نے کی۔ یہ خاتون یا کس نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے؟ دفتر خارجہ کی ثوابدید اور اختیار ہوتا تھا اور ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر جو ہے وہ میرا 60 سال سے جذباتی لگاؤ ہے اور کمٹمنٹ ہے۔ ابو ظبی بینک میں ملازمت کے دوران فلسطینی دوست اور کولیگ بنے اور آج بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ غزہ پہ میرے خیالات واضح ہیں اور میں ان کا برملا اظہار کرتا ہوں۔ اسرائیل اور صہیونیت پہ میرے خیالات نفرت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ خاتون کون ہیں؟ وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہیں اور ان کو میرے پیچھے کیوں بٹھایا گیا؟ ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے، میرے لیے مناسب نہیں کہ ان کی جانب سے جواب دوں۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ کی ہسٹری اس بات کی شہادت ہے کہ میرا فلسطین کے ساتھ رشتہ ایمان کا حصہ ہے۔ خواجہ صاحب نے یہ وضاحت پیش کی کہ جی یہ خاتون کو مطلب لا تعلقی کا اظہار کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ راجہ ریاض بھی کہتا تھا کہ بھئی اب تو یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے، اپنا کام نکلوا لیا۔ تو ان محترمہ کے ساتھ بھی نون لیگ نے کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ اچھا، جب خواجہ صاحب نے کہا کہ جی دفتر خارجہ ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، تو دفتر خارجہ کی جانب سے جواب آ گیا۔ وہ کہتا ہے جی The Ministry of Foreign Affairs has noted queries regarding the seating of a certain individual behind the defense minister at a recent meeting of the UNGC۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ سوال اٹھ رہے ہیں اس خاتون کے بارے میں جو وزیر دفاع کے پیچھے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بیٹھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں to clarify، ہم وضاحت کرتے چلیں، the individual in question was not listed in the official letter of credence for the Pakistan delegation to the 18th UNGA session۔ مطلب دوستو دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹیم کا یہ خاتون حصہ ہی نہیں ہے، یہ جو اس یہاں پر بیٹھی ہیں، اور ہم بھی اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ signed by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister۔ As such, her sitting behind the defense minister did not have the approval of the Deputy Prime Minister, Foreign Minister۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں پر یہ خاتون جو یہاں پر بیٹھی ہے، اس کی نہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور اسحاق ڈار صاحب نے نہ اپروول دی ہے، نہ وزیر خارجہ نے دی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کی اپروول کس نے دی اور یہ خاتون یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ خاتون یہاں پر کیسے پہنچ گئی اور اس کی وضاحت کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر ایک اور صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں معاملہ خواجہ آصف کے پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے۔ یہ کل جس وقت اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو خطاب کرنے آیا، شمع جونیجو آن چودھری جو وفاقی وزیر ہیں اس کے ساتھ اجلاس سے جا رہی تھی۔ یہ پاکستان کا وفد ہے، اب وزارت خارجہ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، وزیر دفاع بھی مکر چکے ہیں۔ تو سوالات اور بڑے کہ وزیروں اور وفد کے ساتھ یہ کیسے موجود ہیں؟ اس ہال میں کسی ملک کے سب سے ٹاپ کے لوگ جاتے ہیں، وہاں پر یہ خاتون کیسے گئی ہیں؟ شاہد میتلا سینئر صحافی ہیں جی، وہ کہتے ہیں خارجہ امور کی خود ساختہ ایڈوائزر اپنی بے وقوفی اور حماقت سے ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس خاتون کے اسرائیل سے متعلق جذبات سے کچھ لینا دینا نہیں۔
میرا مسئلہ اس خاتون کا پرلے درجے کی احمق اور بے وقوف ہونا ہے کہ برائے نام عقل، ناپختگی اور معمولی نوعیت کے سماجی شعور کے ساتھ وہ کیسے پاکستان کی نمائندگی کر سکتی ہے یا وزیر اعظم کی تقریر لکھ سکتی ہے۔ اتنی عقل سے پیدل خاتون ہے کہ سوشل میڈیا پر خفیہ فائلز کی رسائی اور حوالگی کا دعویٰ کر رہی ہے، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے پنڈی والے بھائی بھی اپنی عقل کے مطابق ایسی بھرتیاں کرتے ہیں، لیکن اب ایسی چولوں پہ کہاں خاموش رہا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ خواجہ آصف کے ساتھ ان کی تصویر ہے باقاعدہ۔ اس خاتون کی بیٹی جو ہے مشل قاضی اس کا نام ہے، وہ سیلفی لے رہی ہے، پیچھے خواجہ آصف صاحب کھڑے اور پیچھے شمع جونیجو کھڑی ہیں۔ وہی شمع جونیجو جس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو ان کو پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ شمع جونیجو اس وقت جو ہے وہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ یوسف سعید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام اس وقت کس کے کنٹرول میں ہے۔ وزیر دفاع کہتا ہے مجھے نہیں پتا پیچھے بیٹھنے والی خاتون کون ہے۔ وزارت خارجہ کہتی ہے ہم نے اس عورت کی منظوری ہی نہیں دی۔ وزیر قانون کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور خود اسرائیل کی یہ انہوں نے لفظ یوز کیا، میں یوز نہیں کرتا، وہ کہتی ہیں کہ میں وزیر اعظم کے طیارے میں گئی، سیکریٹ فائلز پاس ہوتی ہیں، وفد کا حصہ تھی، اسپیچ رائٹر ہوں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ خیر یہ خاتون بالکل وہ صاحب نے صحیح کہا ہے کہ بھائی اپنی بے وقوفی اور ناپختگی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی ہیں اور ذلیل و رسوا ہو گئی ہیں امریکہ میں۔ اب نون لیگ والے خود نون لیگ والے اب جو نون لیگ کے وہ کیمپ کے ہیں لوگ وہی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان میں ایک یہ صحافی ہے جنہیں نون لیگ نے نوکری بھی دی ہوئی ہے۔ چلو میں ان کی عزت کے لیے نام ان کا نہیں لیتا، ان کی تھوڑا سا وہ عزت رکھ لیتا ہوں۔ پی ٹی وی میں اس صاحب کو نون لیگ نے نوکری دی ہوئی ہے اور نون لیگ کے بڑے چمچے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کو ہرگز اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دی ہوئی پالیسی ہے، بلکہ غزہ جنگ کے بعد تو اس امکان کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ خاتون وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کی رائٹر ہو سکتی ہیں، کیونکہ تقریر کسی ایک ادارے اور شخص کی لکھی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم کی تقریر کا قرآن پاک کی آیات سے آغاز ان کے نقطہ نظر، موقف اور متن کو پہلے ہی واضح کر رہا ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا محافظ، ترجمان اور رہنما ہے، اور وزیر اعظم اپنی اس قائدانہ پوزیشن سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یعنی وہ بھی اس خاتون سے لا تعلقی کر رہے ہیں اور ایک تاثر دے رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس سے لا تعلقی کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے ساتھ میں شمع جونیجو کا ایک ٹویٹ کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا، جس میں انہوں نے پہلے انگریزی میں ٹویٹ کیا ہوا ہے، پھر وہ کہتی ہیں چلیں جی اردو میں لکھ دیتی ہوں کہ میں سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ خاتون آج کل اس ڈیلیگیشن میں جہاں پر نیتن یاہو بھی موجود ہے، جہاں پر وزیر اعظم بھی موجود ہے اور جہاں پر یہ وزراء بھی موجود ہیں، وہاں پر یہ خاتون بھی موجود ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ یہ آنے والے وقت میں مزید چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی، اور نون لیگ نے بظاہر بہت اچھا سٹانس دیا ہے کہ بھئی ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو یہی کرنا چاہیے کہ اس عورت سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ آ کے میڈیا پر کہنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اس عورت کے مطلب نظریات کے بارے میں نہیں پتا تھا، اب پتا چلا ہے، اب ہم کم از کم اس سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ اسی میں ان کی بھلائی ہے، ورنہ یہ بہت برے پھنسیں گے۔ جو عمران خان پر یہودی لابی کا الزام لگاتے تھے، آج خود اسی دوراہے پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج ان کی صفوں میں گھس کے اسرائیلی ایجنٹ اور اسرائیلی حمایت یافتہ بیٹھے ہیں۔ کل عمران خان کے وہ ایک قرآنی لفظ نہ پڑھے جانے کا یہ مذاق اڑا رہے تھے، آج وہی کچھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ہوا ہے۔ تو کیا یہ مکافات عمل ہے؟ کیا اس سے بھی آپ کچھ نہیں سیکھتے؟ تو پھر آپ کا مستقبل جو ہے وہ یقیناً کچھ اچھا نہیں ہے۔ دوستو چینل آپ کا اپنا، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ